बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस क्लास में। जिस तरह आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह आधा कोर्स हमारा हो गया है और आज हम निस जो कोर्स है उसकी रिवीजन भी इंशाल्लाह करेंगे ब्रेक के बाद वाले सेशन में। अभी एक लेसन कर लेते हैं और अब उम्मीद है कि आप लोगों ने गर्दानों पे थोड़ा सा जोर दिया होगा और आगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें गर्दानें ठीक याद हो रही होंगी। मैं बार बार इसलिए याद दहानी कराता हूँ कि फिर QC3 में जब मजीद उनफी की गर्दानें आएंगी ना उस वक्त फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर ये वाली गर्दानें जो है ना अभी फर याद नहीं हो रही हैं तो इसलिए इसको टाइम दे ज़रा, ठीक है। तो आज हम एक ही लेसन पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, सफ़ा नंबर 3। हमने पहले 2 इशारे पढ़ लिए थे, आग की मिसाल और बारिश की मिसाल। अब हम पढ़ेंगे कुरान की दावत। ये आज जो लेसन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके क्विज में शामिल नहीं होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको तवज्जो मत दें, क्योंकि आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसके। तीसरे सफ़े की जो इशारे हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं हम। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। शॉर्ट में देख लें, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आयत नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया था। इस लेसन में 21 और 22 है जो ये टॉपिक है कुरान की दावत वाला हमारा आयत नंबर। तो आयत नंबर 20 तक जो बात हो रही थी वो बात हुई थी, हमने पहले भी बात की कि पहले मुत्तकीन की सिफात की बात हुई, उसके बाद काफरीन के लिए हिदायत नहीं है, फिर मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है और मुनाफिकीन की मिसालें दे दे करके समझाया गया कि मुनाफिकीन जो है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हाल है उनका और दुनिया में क्या हाल है और आखिरत में उनके साथ क्या होगा। तो अब वापस टॉपिक आ रहा है हमारा हिदायत की तरफ, क्योंकि बात शुरू हुई थी सूरतुल बकरा में। सूरतुल फातिहा में हमने दुआ की कि हमें हिदायत दे। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के शुरू में ही बता दिया कि ये पूरी किताब है हिदायत के लिए, ये नहीं कि इसमें से कुछ छोटी छोटी चीजें निकाल ली जाएं। तो अब जिन लोगों का जिक्र किया गया है उन्हीं के जिक्र से बात आगे चलेगी कि 3 किस्म के लोगों का जिक्र, जो या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे। तो अब हिदायत है क्या, कहाँ से आएगी, उसका जिक्र इन आयात में हो रहा है और कुरान फिर उसकी दावत दे रहा है कि इस हिदायत को हम माने। तो जो असबाक हम इन आयात से हासिल कर सकते हैं शुरू में एक दफ़ा पहले देख लेते हैं ताकि जहन में रहे हमें। हमारे तमाम लोगों को दावत, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है, ये हम उस दिन ही बात कर चुके हैं, हुदल्लिन नास है ये। फिर कहा गया कि अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो और बचो दुनिया और आखिरत के नुकसान से। इबादत यहाँ पे फिर वही बंदगी की हम बात कर रहे हैं, फरमाबरदारी की बात कर रहे हैं। ईमान में ज्यादती के लिए कायनात में गौर व फिक्र करना। शिरक मत करो क्योंकि रिज्क अल्लाह की तरफ से है। नए अल्फाज जो आएंगे इन दोनों आयात में मिला करके कुल 8 नए अल्फाज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्फाज हमें आते हैं। तो आयत नंबर 21 पहले हम सुन लेते हैं। अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लफ्ज अरबी में आप पढ़ चुके हैं, जो आपको आते हैं, उसको अरबी में ही रजिस्टर करने की हैबिट बनाएं। तो यहाँ पे देखें अक्सर अल्फाज जो हैं वो आपको आते हैं, मेरा ख्याल है शायद ही कोई इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है, ठीक है ना। ये एक लफ्ज है मगर इसकी दूसरी फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए सुनते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
صدق اللہ العظیم. وہ آج چھوٹے حافظ صاحب کدھر ہے بھائی؟ جی لاہور گیا ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ پہلے کریں گے یا بامحاورہ ترجمہ پہلے کریں گے؟ لفظی ترجمہ پہلے کریں گے. تو آئیے، یا ایہا پڑھ چکے ہیں، QC 1 میں پڑھ لیا تھا ہم نے. ابھی توڑیں گے نہیں اس کو، آگے جا کر کے توڑیں گے. ابھی یا ایہا کو ایک ہی لفظ رکھیں آپ. معنی ہو گیا اے. الناس، یہ ال کون سا والا ہے؟ تمام والا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں کوئی خاص والا نہیں، تمام والا ہے. الناس بھی ہو گیا. اب اگلا لفظ پہچانتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ اشارہ کریں گے تو پتا چل جائے گا. اور بولیں گے کیسے اس کو؟ او بدو ہے یہ، او بدو. اب کریں اشارہ. جی ماشاء اللہ، ذوالفقار صاحب نے صحیح کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی صحیح کیا، مگر واحد جمع میں غلطی کر رہے ہیں. واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے تو پھر 4 انگلیاں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو عبادہ یا عبدو کی آپ نے گردان کی بھی تھی، اس سے فعل امر بنا تھا او بد، اور اسی کی جمع بن گئی او بدو. تم سب عبادت کرو یا بندگی اختیار کرو یا فرمانبرداری کرو، جو ترجمہ کریں اس کا. آپ کس کی کرنی ہے؟ ربکم. ربا آ گیا، اس لیے ربو نہیں آ گیا ہے، ربا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹ ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، اعبدوا ربکم. تو کس کی عبادت کرنی ہے؟ تم سب کے رب کی. ٹھیک ہے. الذی، الذی واحد کا صیغہ جمع ہے، واحد ہے نا، وہ جو. ٹھیک ہے نا. ہاں اسم موصول ہے اور واحد. ٹھیک ہے. خلقکم. خلقا اشارہ کریں، خلقا گردان کی بھی آپ نے، خلقا. خلقا کم. اب سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، کم سامنے چاروں انگلیوں سے ہوگا نا، ایک. ہاں خلقا اس نے پیدا کیا تم سب کو. تو یہ جب ضمائر اس کے ساتھ ملتے ہیں، فعل میں بھی ایک ضمیر ہے، ایک اشارہ اس کا، اس کے بعد جو ضمیر آپ نے اٹیچ کی ایک اشارہ اس کا، تو 2 اشارے بن جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس کا ترجمہ ہوگا خلقکم، اس نے پیدا کیا تم سب کو. ٹھیک ہے. وا اور الذین، سب لوگ نہیں بول رہے ہیں ویسے. کیا آج صبح ناشتہ واشتہ کر کے نہیں آئے لوگ؟ لگتا ہے ایسے ہی آ گئے ہیں. ملا تھا بھائی ناشتہ؟ ہاں اچھا، نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا بھائی. سب نے انٹریکٹو سیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو پارٹیسپیٹ. زبان پہ چڑھے گا نا. عربی کبھی اس طرح سے ہم نے سیکھی تھی، بولی تھی، بتائے نا بچپن سے اب تک، تو اب زبان پہ چڑھائیں اس کو ذرا. ٹھیک ہے. وا اور الذین کیا ہوگا؟ الذین، الذی ہم نے کہا وہ جو، اور جمع ہوگی اس کی وہ سب جو. اب محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ وہاں سے مت پڑھے نا، جو آپ نے سیکھا ہوا ہے پہلے وہ تو بتائیں نا. ٹھیک ہے، وہ سب جو. ٹھیک ہے. من قبلکم. قبل، اردو میں بھی قبل اور بعد استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی بالکل وہی ہے، قبل اور بعد، کوئی فرق نہیں. لعلکم تتقون، اس کو دیکھ لیں. لعلکم کیا ہے؟ لعل، ہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ امید ہے اس چیز کی، تاکہ، تاکہ اس معنی میں آتا ہے کہ جس چیز کی پاسبلٹی ہو، چانس ہو اس کا. لعل بعد میں پڑھاؤں گا، ابھی نہیں. ٹھیک ہے نا. کم دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. تم سب. تتقون بتائیں اب کیا ہے یہ؟ ہاں کہ تم سب پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے نا، پرہیزگار بن جاؤ. یہ فعل آپ پڑھیں گے QC 3 میں جا کے، جب اتقا یتقی کی پوری گردان ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہوگا، شروع میں تا سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جمع ہے، واو نون آخر میں آ رہی ہے، یہ تو پتہ چل رہا ہے نا. بس تتقون جیسے تفعلون ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی لگ رہا ہے نا. تو قرآن ساری انسانیت کے لیے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا اے ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو.
تو ہدایت کی جو کتاب ہے یہ تمام انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تخلیق کا مقصد جو ایک اور آیت میں آیا ہے، کون سی آیت ہے حافظ صاحب بتائیں؟ وما خلقتا ہے کہ خلقتو ہے؟ خلقتو ہونا چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی ہے۔ تو اور نہیں پیدا کیا، خلقتو ہے نا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے، ٹھیک ہے، جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے۔ تو تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب یہاں ایک دفعہ پھر میں بتاؤں گا، مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ وغیرہ یہ حج زکات کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، یہی مقصد ہے۔ ہاں معاملات چھوڑ دیے، عبادت میں پورا مفہوم ہے، ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ محبت خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ کی اطاعت کرنا، اطاعت جو ہے نا یہ ہے۔ تو جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں کریں گے ہم، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی نماز روزے پورے کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے، الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اور اسی کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا ہے، اگر میں صحیح الفاظ میں کہوں تو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بدیع، ہاں وہ اسی لیے نا مجبوری ہے، لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا بدیع، وہ ہے نہیں سے کوئی چیز لے کے آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کچھ بھی کرنا ہو، مکان بنانا ہے، مٹیریل چاہیے ہوگا، اور مٹیریل کس نے پرووائڈ کیا ہمیں زمین کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کہیں کہ ہم کوئی مٹیریل خود سے بنا لیں، ایسا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم بنائیں گے، اسی کے دیے ہوئے دماغ سے اس کو بنائیں گے، اور اسی کی دی ہوئی انگریڈینٹ سے ہی ہم بنائیں گے، جو بھی جس فارم میں بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تخلیق کا جو اصل کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر عبادت کا نتیجہ، اصل بات یہ کیا ہوگا کہ بندگی کریں تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن ہم نے QC1 میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی، پھر کر لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے تقوی؟ جی جی، ہاں اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا، ٹھیک ہے۔ جو ڈرنے کے معنوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ ڈرو، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، تو وہ وہی ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے بچنا۔ یہ ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ راستے میں خاردار جھاڑیاں ہوں، ادھر سے انسان اپنے کپڑے بچا کے نکلتا ہے نا، یہ وہ والی بات ہے، تقوی یہ ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا۔ عبداللہ بن، کیا لکھا بھائی، کون پڑھے گا؟ ہاں عمر نہیں، امر نہیں ہے یہ، عمر، ٹھیک ہے نا۔ رضی اللہ عنہما کیوں لکھا ہوا ہے؟ باپ بیٹا ہے یہ، عبداللہ بھی صحابی ہیں، اور عمر، ہاں عمر بن العاص یہ بھی صحابی ہیں، تو دونوں صحابی ہیں، اس لیے عنہما آ گیا۔ ہم نے عنہو پڑھا ہے اس سے، اور عنہم پڑھا ہے ان سب سے، تو دو
के लिए क्या है अनहुमा। आई विश की अरबी में लिखी होती तो अरबी में पढ़ते, अब आपको मजा आना चाहिए, QC2 आधा हो गया अब आपका है। चले नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा मैं, है। हाँ हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ पूरी हदीस भी पढ़ते तो मजा आता। देखिएगा अभी आप। अच्छा, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? नहीं नहीं, अभी हमने लफ्ज पढ़ा है, ओ बुजुर रहमान, ठीक है ना, ये वही है कि रहमान की इबादत करो, फिर खाना खिलाओ, अतइमुत ताम, ठीक है ना, खिलाओ खाना, व अफशुस सलाम, अफशा करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, फैलाना, ठीक है ना। तो सलाम को आम करो और उसे फैलाओ, ये बाबा तर्जुमा हुआ है, ठीक है। तदखुलुल जन्ना बिस्सलाम, ठीक है, तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में सलामती के साथ। तो अब तीन काम जो है आप देखें, ये रहमान की इबादत करनी है, बंदगी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है, और दो और काम बताया जिससे हम जन्नत पे चले जाएंगे। खाना खिलाओ, हम सोचते हैं आज किसी को खाना खिलाते हैं, ऐसे ही है ना। खाना हम जितना ज्यादा खिलाएंगे अल्लाह ताला हमारे रिस्क में उतनी ही बरकत देगा, दूसरे लोगों का रिस्क भी हमें दे देगा, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। और खाना जितना ज्यादा खिला सकते हैं खिलाएं, मगर हलाल कमाई से, हराम कमाई से। फिर क्या चीज करें? सलाम को आम करें, इसको फैलाएं। ये भी प्रैक्टिस हमारी कम होती चली आ रही है, हम शर्मिंदगी से एक अजीब तरीके से सलाम करते हैं। हादीस पढ़ें, साहबा क्या करते थे? दो दो जा रहे हैं ना, दरम्यान में एक दरख्त आ गया, उसके बाद मिले फिर सलाम कर लिया। रास्ते में कोई पत्थर चढ़ान आ गई, उसके बाद फिर मिले फिर सलाम किया। कमरे से बाहर गए, किसी काम से वापस आए, फिर सलाम किया। तो ये था सलाम को आम करना, कि चाहे हम जानते हैं उसको चाहे ना जानते हो, उन सबको सलाम करें। ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ, अगर आप किसी को वैसे सलाम करते हैं तो बड़ा उससे देखता है कि यार पता नहीं मैंने इसको नहीं पहचाना, शायद ये जानता है मुझे। तो इसको भी हमें आम करना चाहिए। क्यों? सलामती के साथ जन्नत में कौन नहीं दाखिल होना चाहता। तो बस ये तीनों काम इंशाल्लाह अब आज से इरादा कर लेंगे, हम करेंगे इसको। आयत नंबर 22, नहीं पहले इसका बाबा तर्जुमा पढ़ लेते हैं हम। ए लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अच्छा, यहाँ पे तुम दो दफा लिखा हुआ है, असल में लाल्ला कुम जो है ना, ये भी एक जमीर है, और फिर तत्तकूना भी, उसमें भी जमीर आ रही है। तो ये हमेशा ताकीद के लिए होता है। अगर कुम ये ना भी होता तो मीनिंग तो सही हो रही होती है ना, मगर मैंने पहले ही बताया था कि एक जमीर लाई जाती है, जैसे उस दिन भी कहा था हम, ठीक है। तो वो ताकीद के लिए, इसका मतलब है कि इस पे ताकीद आ रही है, स्ट्रेस है इस पे, एम्फेसिस बल्कि, ठीक हो गया। चले आयत नंबर 22 अगेन सुन ले और नोट करें। जो नए लफ्ज हैं सिर्फ वो हम देखेंगे, बाकी आपको अल्फाज जो आते हैं उनको अरबी में नोट करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ तर्जुमा करें पहले। अल्लज़ी आता है आपको? हाँ, वो जो, जिसने कह लें, जाला बनाया, ठीक है। हाँ, लकुम लिए तुम्हारे, क्या चीज? अल अर्दा जमीन, फिराशन फर्श, ये उर्दू में भी फर्श ही इस्तेमाल होता है कि मतलब लेवल्ड प्लेस। वस्समाई आसमान, ठीक है। बिना बिना
چھت، ٹھیک ہے نا، صحیح، زمین کو فرش اور آسمان کو وَأَنزَلَ، وا اور انزلہ، انزلہ ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا، پڑھا تھا نا، یہ بھی آتا ہے ہمیں، کہاں پڑھا تھا؟ QC1 ریوائز کرتے رہا کریں. کتاب انزلناہ، اتنی امپورٹنٹ آئے تھے بھائی. ٹھیک ہے چلیں، تو انزلہ اسے نازل کیا، من السماء، ماء پانی، ٹھیک ہے، فا، پس یا پھر، یہ فا کے دو تین استعمال ہوتے ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، سیکوینس میں بھی آتا ہے کہ پہلے یہ اس کے بعد یہ، تو اس لیے یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے پھر، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، وہ یہ حرف ہے نا تو استعمال کے لحاظ سے معنی بدلتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات. اخرجہ، یہ کس نے کہا؟ فا حرف جر کیسے ہو جائے گا؟ فا نہیں ہے، حروف جر ہم نے 8-9 پڑھ لیے تھے، ابھی اتنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں فا ہے گیا نا بھائی، پس کے لیے جو ہم نے QC1 میں بتایا تھا نا، فا ہوا، فا ہم بھول گئے آپ، میرا خیال ہے QC1 یہ وہی فا ہے یہ. ہاں تو ہاں کنفیوز مت کرے نا، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اخرجہ سمجھ لیں کیا ہے، خراجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، تو کیا ہوا، یہ مزید الفی بن گیا نا. خراجہ میں صرف 3 حروف آ رہے تھے جو آپ نے صحیح والوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ثلاثی مجرد والے میں. اخرجہ کیا ہے، اس میں ایک حمزہ اور ایڈ ہو گئی ہے، تو اب یہ کون سے ہو گئے، مزید الفی والے ہو گئے، اور یہ پھر QC3 میں چلے گئے. ٹھیک ہے، QC3 میں ہم یہ پڑھیں گے، انزلہ بھی پڑھیں گے، اخرجہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اسلمہ بھی پڑھیں گے، آمنہ بھی، یہ سب وہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو بس صرف چھوٹا بتانے کا مقصد تھا، جیسے نزلہ ہے وہ اترا، فرق سمجھنے کی کوشش کریں آپ، نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. تو اب یہ کوئی لازم اور متعدی والی بات بن رہی ہے کہ جو اترا وہ خود ہی اترا. لازم متعدی کی بات کیجیے نا ہم نے کلاس میں، جو مفعول جن کے نہیں بن رہے ہوتے ہیں، جس کا اثر کسی پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فعل ہے نزلہ خراجہ، جو خود ہی کر رہا ہے، کسی اور پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اپنے اوپر ہی اثر ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. انزلہ اخرجہ جو ہے وہ کسی اور کو ہی کرے گا، اتارا، نکالا. ظاہر سی بات ہے، کیسے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو نہیں نکالتا کوئی. جی نہیں 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 نہیں، ایکٹیو پیسو تو وہاں پڑھایا تھا ہم نے جہاں پہ مجہول اور معلوم کی ہم نے بات کی تھی کہ دروازہ کھولا گیا، وہ ایکٹیو پیسو تھا. یولد جو QC1 میں پڑھا تھا ہم نے، لم یلد کے ساتھ، وہ تھا. ہاں ٹھیک ہے، چلیں آگے. مان، اچھا اخرجہ ہو گیا، بھی اس کے ذریعے لکھا ہوا ہے، اصل میں اس سے ہی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کہ پانی زمین میں جائے گا تو پھر کچھ نباتات، ویجیٹیشن ہوگی نا. من الثمرات، من ہو گیا سے، الثمرات اصل میں صرف پھل نہیں ہے، ہم اردو میں پھل کے لیے ثمرات کہتے ہیں نا. یہ جو بھی چیزیں، ایون اناج بھی اس میں آ جاتا ہے، مطلب جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، پھل ہیں وہ بھی، ہاں جو پھل ہیں، مطلب ہاں جو بھی آپ گرو کرتے ہیں چیزیں، وہ سب ہیں. رزقن، رزق ہو گیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رزق، لکم تمہارے لیے. تو یہ جو ثمرات ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اگائی وہ تمہارے لیے رزق ہے. ٹھیک ہے، من الثمرات لفظی ترجمہ پھلوں سے ہوا ہوا ہے، مگر ثمرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا، اردو میں بھی ثمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب بات ہو رہی ہے فا لا، اب یہ فا کا ترجمہ کریں گے، پس لا تجعلوا، اشارہ کریں نا ذرا.
جعلہ کی گردان کس کو یاد ہے بھائی؟ ہاں جی، لا تجلو، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فارم اس کی ورب کی سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی ہے. صیغہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے؟ صیغہ ہم اس کو کہتے ہیں نا، فارم جو ہے کہ بھائی جمع ہے، نہیں والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لا تجلو للہ اندادن، اندادن جمع ہے، ندن واحد ہے اس کا، اندادن شریک، شرکاء آ جائیں گے، ٹھیک ہے. وا اور، اب یہ وا بھی صرف اور نہیں ہے، یہ وا کا ایک اور استعمال ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جو حال بتا رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ، اسی لیے ترجمہ ہوا ہے جب کہ. اگر میں اردو ترجمہ ایسا کروں تو اور حالانکہ تم جانتے ہو، یہ ترجمہ کروں گا. تو یہ ایک واو کا ایک اور استعمال ہے. ایک واو اور کے لیے استعمال جو ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایک واو قسم کے لیے آپ نے پڑھا ہوا ہے استعمال ہونا، ایک یہ حال بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے واو. یہ آگے جا کے پڑھیں گے، مگر ابھی کیونکہ آ گیا اس لیے میں نے بتا دیا، سلیبس میں نہیں ہے آپ کے، امتحان میں نہیں پوچھیں گے. ٹھیک، چلیں. اور حال یہ ہے کہ، اور اس حال میں کہ، اور حالانکہ بھی کر سکتے ہیں ہم ترجمہ. انتم، تم سب، تعلمون یہ دونوں آپ کو آتے ہیں، میں نہیں کرا رہا. تعلمون کا اشارہ کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا. زیادہ تر نے کر دیا صحیح، اوپر ہوگا نیچے نہیں ہوگا. تو کیا ہے، اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے. زمین جو فرش یعنی کہ ہموار ہو گئی ہے، اگر اس طرح کی ہوتی تو مشکل ہو جاتا رہنا ہے یہاں پہ. اسی طرح جو پانی کا کون سی سائیکل کہتے ہیں بھائی اس کو، جو پانی سمندر سے بخارات بن کے آتا ہے، پھر بارش برستی ہے، پھر ایک یہ سائیکل ہے نا بھائی، سائنس والے بتائیں نا جلدی سے، کون سی، کون کیا کہتے ہیں اس کو. او لیول، اے لیول کا کوئی بچہ نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ، بتائیں بھائی کون سا سائیکل ہوتا ہے اس کو؟ اس خاص نام ہے اس کا. ایک پانی سمندر سے بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہاں بارش برستی ہے. تو یہ جو، سوری یہ ابھی اگلا آئے گا، سوری یہ وہ والا ہے جو اوزون لیئر کی بات ہو رہی ہے کہ محفوظ چھت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. یہ وہ والا ہے پانی والا. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا حیرت انگیز انتظام کیا ہے. سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ ایک وہ جو سائیکل ہے نا وہ چلتا رہے. پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، جو بھی دیکھ لیں، پھل یا اناج دانے، ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں. سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات بیدار ہوں کہ ہم کتنا انجوائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمارے لیے تخلیق کی ہے. جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے. الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی ہے. باماورہ ترجمہ پڑھ لیں اس کا. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. تو الحمدللہ یہ دونوں آیتیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں آج کے لیسن کی. ایک دفعہ پھر ترجمہ دونوں کا ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو. تو الحمدللہ آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں.
لیاقت صاحب اس کو سرکولیٹ کرا دیں گے؟ جی اٹینڈنس تو لگ جائے نا. سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے. کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا کیجیے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرمائیے. پلان کیا بنے گا کہ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پہ گزاروں گا. آپ دیکھیں کتنا قرآن دعوت دیتا ہے ہمیں اور ہم نے یہ چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑ دی ہیں. سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ آپ سائنس کی کتابیں پڑھیں جب یہ چیزیں، تو یہ نہیں کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیں. ٹھیک ہے نا، میں کوئی نام نہیں لے رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے صحیح. سائنس پڑھیں اور ریکگنائز کریں کہ کوئی ہے خالق. ٹھیک ہے، وہ عظیم ہستی. اسماء اور افعال دیکھ لیں. اسماء سماؤن ہم پڑھ چکے ہیں، جمع کیا ہوگی؟ سماوات. اور ثمراتن اس کی جمع ہے ثمراتن. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ شاید واحد اس کا نہیں پڑھا ہوگا پہلے ہم نے. ندن اس کی جمع ہوگی اندادن. ٹھیک ہے، ٹھہر جائیں آپ سے سوال کروں گا. آپ نے یہ اس لفظ کو دیکھیں، اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے اسم کی؟ آ رہی ہے نا؟ تو اب کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں مجھے بتائیں نا. میں تو بات ہی نہیں کیا، ہم تو عربی پڑھ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، شریک ہے وہاں پہ، شرک نہیں ہے، شریک بنانا ہے نا. فلا تجلو پس تم سب مت بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک. تو کیا ہوگا یہ؟ کوئی فعل تو نہیں ہے، کوئی فائل ہے اس کے اندر؟ نہیں ہے. قبلو ہے اصل میں. قبل یہ اسم کی ایک قسم ہے، جیسے ہم نے QC1 میں پڑھی تھی اندا اور مع پڑھا تھا نا، پاس ساتھ. اسی طریقے سے یہ بھی اسم ہے قبلو اور بعدو. من کے ساتھ آ گیا ہے وہاں پہ تو اس لیے من قبلی ہو گیا نا. اصل میں قبلو اور بادو ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے ہم پڑھیں گے. فوقا اوپر، تحتا نیچے، خلفا پیچھے، ہمامہ سامنے. ابھی آئے گا، ٹائم آئے گا، فکر مت کریں. ابھی سلیبس میں اتنی چیزیں وہیں تک رکھیں، امتحان میں پھر یہ پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ابھی مت پڑھیں، ابھی وہیں تک پڑھیں جہاں تک سلیبس میں. فیل آ جائے تین حروف والے. او بدو وہیں پہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو. باب کون سا ہے اس کا؟ ابدا. باب نصارہ سے آیا ہے. مادے کے حروف عین، با اور دال. 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. ابدا سب لوگ کریں گے، سب لوگ کریں گے. یہ یاد رکھنا ہے، اس کا مصدر عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ اسی ون میں اس کی پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے. جی تو ون بھولنا تو نہیں ہے نا. اپلائی کریں گے ادھر. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ون پڑھ کے بھول نہیں جائیں. ون کو آپ نے یہاں اپلائی کرنا ہے. جب 2 پڑھ لیں گے تو 1 اور 2 دونوں کو آپ نے آگے اپلائی کرنا ہے. اسی طرح پھر 3 4 5. یہ وہ نہیں ہے کہ جی اچھا پچھلے سیمسٹر میں پڑھا تھا، اب اس سیمسٹر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھے بھی نہ کوئی. ہم خلقہ آتی ہے پوری گردان اس کی. فعل پہلے بتائیں. مادے کے حروف کیا ہے؟ ہا، لام، قاف. کس باب سے ہے یہ؟ باب نصارہ سے ہے. ٹھیک ہے، اور وزن کیا ہے اس کا؟ نصارہ ینصرو، کیونکہ کمزور حرف نہیں آیا مادے میں. چلیں جلدی سے 6 جاویاں کریں اس کی. نہیں یہ سامنے کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ خلا کا سامنے کیسے ہو رہا ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں.
हाँ खलाका तर्जुमा करें, खलाका क्या हुआ? उसने, तो उस सामने कभी हम करते हैं उर्दू में उस कभी ऐसे नहीं कहेंगे, हमेशा कहेंगे उस। ठीक है, तो इशारा ठीक करें भाई। ठीक है, खलाका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन और खल्कुन। जाला की पूरी गर्दान आती है किसी वन से, हमें जल्दी से 6 चाबियां कर लें इसकी। रजा का जैसे खला का है वैसे ही रजा का है, जल्दी से कर लें। किस बात से है ये जो तालमूना आया है अलीमा, ये भी किसी वन की गर्दान है पूरी, करें जल्दी से। आप देखें गर्दाने करने के बाद जो है वो कितना आसान हो जाता है आपका काम। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। रिमाइंडर अगेन, पहली बात तो ये कि आप लोग वर्कबुक सब लेके आए ना 1A से 3B तक हैं। हबीबुल्लाह साहब वर्कबुक जमा कर लें। कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं लेके आया है? अच्छा, आज आज असर तक का टाइम है, उनको 8 नंबर मिलेंगे जो असर तक दे देगा। ठीक है, हाँ कल 5 नंबर मिलेंगे, आज 8 मिल रहे हैं, देख लें फर्क है। ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि ये तो हर लेसन के साथ करनी थी ना, अगर आपने जमा किया हुआ था तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक हो गया है? हाँ आज ही वापस मिल जाएगी, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि आपने की हुई है कि नहीं की हुई है, आज ही जाते हुए ले जाइएगा। ठीक है, हबीबुल्लाह साहब नाम नोट करें, ये अटेंडेंस शीट ले लें आप, उसी के ऊपर नोट करें जिन्होंने दी है उनके नंबर अपने पास रिकॉर्ड में एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर मिलेंगे आज जिसने जमा करा दिया। कसूर किसका है? ये कब आया था? ये तो पहले लेसन में बताया था, फिर ग्रुप में भी डाल दिया है। एक्सक्यूज नहीं है। देखिए ये ज्यादती हो जाएगी ना, जिन लोगों ने किया बेचारे हर लेसन के बाद करते हैं ना। आपने जमा किया होगा सब इकट्ठे करूंगा मैं, नहीं ऐसा है कि नहीं? मैंने मुझे बताया ऐसा है कि नहीं? यहाँ तो हमने मंगाई नहीं, तो घर पे करने का पूरा 1 हफ्ता होता है एक लेसन के बाद दूसरे लेसन तक है। तो कह दिए मैं कि भैया असर तक दे देना आज, मगरिब तक दे दें आप, चले। ठीक है, सही है। होता यही है, आमतौर पे लोग जमा करते रहते हैं फिर इकट्ठे बैठे करते हैं, तो पर्पस नहीं होता। अब हमारे क्लास में पूछ लें, लेडीज की क्लास में पूछ लें, वो वर्कबुक डिस्कस करती है। हाँ डिस्कस करती हैं वो। ठीक है, चलें। तो ये मैं बता दूं आपको, आज हमने रिवीजन करनी है ब्रेक के बाद, और अगली क्लास में एक लेसन और पढ़ लेंगे हम इसका 3D, और फिर मिड क्विज होगा, तकरीबन 1 घंटे का होगा। अभी से बता रहा हूँ पैटर्न ऑलमोस्ट वही होगा जो होमवर्क में हम आपको देते हैं, वही चीजें पूछी जाएंगी। क्विज 90 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का गर्दाने जो आपने याद की हुई हैं उसमें से कोई सी 2 हम सुनेंगे और उसके 10 मार्क्स होंगे। हाँ वो तो इशारे के साथ, वरना टीपीआई के साथ आनी चाहिए ना। तो अब वो आपकी मर्जी है, 10 में से आप 10 ले लें या 8 ले लें या 5 ले लें। ठीक है, दैट इज अप टू यू। जितनी अच्छी गर्दाने याद होंगी उतना अच्छा काम होगा। चलें, नहीं जो जो ग्रामर में जो अफाल की गर्दाने पूरी गर्दान है ना वो। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो 6 चाबियां ये तो हम पेपर में पूछ लेंगे ना आपसे, होमवर्क में भी देते हैं उसी तरह से पेपर में पूछ लेंगे। 6 चाबियां तो सारी याद होनी चाहिए आप लोगों को, वो पेपर में आएंगी। मगर जो पूरा टेबल है, अफाल का पूरा टेबल है, वो हम सुनेंगे आपसे। चलो
جو ایڈیشنل ہے وہ جی اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کے لیے اچھی ہے، مگر جو ہم نے پڑھائی ہے ہم وہ سنیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں لیسن شروع کر لیں، ٹائم کم رہ گیا ہے. ایک ہی دی ہوئی ہے آپ کو گروپ میں، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں گروپ، جیسے انہوں نے کہا نا ہم نے آج دیکھا ہے، آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہے، پلیز دیکھیں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے، کمزور حروف کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا اور ضلع. یہ فعل کی کون سی قسم تھی؟ یہ والی کمزور افعال تھے. کیوں؟ ان کے مادے میں کمزور حرف آ رہے تھے. یہ کون سی والی ٹائپ ہے؟ ہاں اس کے اندر اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضاعف. مضاعف یہ یاد کر لیں، یہ ٹائپ جو ہے نا اس کو، کیونکہ اس میں کمزور کوئی نہیں ہے، ریپیٹ ہو رہے ہیں، شد والے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ریپیٹ ہو رہے ہیں مادے کے حروف. جیسے یہاں پہ کیا تھا؟ دعا نون نون، تو نون دو دفعہ آ گیا نا، ریپیٹ ہو گیا، اس لیے شد والے ہم کہتے ہیں اس کو. اسی طرح آج ہم دلہ پڑھیں گے، دعاد لام لام، تو ریپیٹ ہوا. بہت سارے فعل اس طرح سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم کمزور نہیں کہتے. جیسے اس دن حمزہ والوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کمزوری کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ محموز، ٹھیک ہے نا؟ محموز. اس کو ہم کہتے ہیں مضاعف. نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ مضاعف. تو یہاں پہ ہم نے زنا اس دن پڑھا تھا، دیکھیں زوا نون نون. آج ہم پڑھیں گے دلہ ضاد لام لام. اچھا یہ والے فعل جو ہے نا یہ بھی انہی چار جو باب ہیں انہی میں سے کسی سے آئیں گے. اس دن ہم نے زنا پڑھا تھا، وہ باب نصارہ سے تھا، تو اس لیے ہم نے پڑھا تھا زنا کے ساتھ فعل مضارع پڑھا تھا یظن. زوا کے اوپر پیش آئی تھی، یاد ہے نا؟ آج ہم دلہ پڑھ رہے ہیں، باب درابہ سے آ رہا ہے یہ، اس لیے ہم پڑھیں گے دلہ یضل، زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح باب سمیہ سے بھی کوئی آئے گا، باب فتح سے بھی کوئی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کورس میں بھی آپ کے دو ہی ہیں. تو دلہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. یہاں پہ یکساں حروف لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو اصطلاحات ہیں وہ بہت زیادہ ہم شروع میں نہیں پڑھاتے ہیں، اس لیے آپ کو آسان کر کے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر پتہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. لفظ جو ہے نا وہ کسی سے، مگر جو ابھی اسم فاعل اور مفعول پہ آئیں گے نا تو وہاں پتہ چلے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹیبل پورا ہونے دے نا. فعل ماضی پہلے ہم سیکھ رہے ہیں. دلہ وہ گمراہ ہوا، ٹھیک ہے؟ جمع کیا ہو جائے گی؟ دلو وہ سب گمراہ ہوئے. دللتا وہاں پہ بھی یاد ہے نا، زننتا آ رہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جا کے یہ کھل جاتے ہیں، یہ شد والے جو ہیں ادھر آ کے کھل جاتے ہیں. ہاں فعل ماضی تو اسی طرح ہوگا نا، مضارع میں آگے فرق آئے گا. تو جیسے زنا تھا بالکل اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں پریکٹس کر لیں. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے. دللتا آپ گمراہ ہوئے. دللتو میں گمراہ ہوا. دللتم آپ سب گمراہ ہوئے. دللنا ہم سب گمراہ ہوئے. فعل مضارع میں آ جائیں. اب دیکھیں یہاں پہ پتہ چلے گا کہ ظنہ جو تھا یظن تھا، پیش تھی اس میں، یہاں پہ ضلہ جو ہے یضل ہو رہا ہے، زیر آ گئی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ باب ضربہ ہے. یہ سب کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ گڈ. چلیں تو یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یا ہاں یدلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں. ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں. تدلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں. ندلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم نے کہا کہ یہ باب ضربہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے تو نہیں آ رہا, باب سمیہ سے تو نہیں آ رہا کیونکہ فعل ماضی میں زیر نہیں تھا. آؤٹ کر دیں. اب ان میں سے کوئی تین ہے تو دلہ کے ساتھ یدلو ہوتا تو ہم کہتے باب فتح ہے, دلہ کے بعد یذلو ہوتا تو ہم کہتے باب نصرہ ہے, اور دلہ کے ساتھ یدلو ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ باب ضربہ ہے. سب کو بات کلیئر ہو گئی ہے؟ گڈ. چلیں تو اب آ جاتے ہیں فعل امر کی طرف. فعل امر کیسے بنتا تھا؟ ہاں, اس کا علامت مضارع ہٹا دیں آپ, اور پیش کی جگہ نہیں پیش کی جگہ اصل میں تو ہم نے جزم لگانی تھی نا, مگر شد آئی ہوئی ہے اس وجہ سے وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ زنہ کہا تھا نا, جواب پہ تو پیش تھی, وہاں پہ ہم نے کہا زنہ, یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ دلہ. ٹھیک ہے, امر میں آ جائیں دلہ, دلو, لا تدلہ, لا تدلو. سلائیڈ مجھے لگ رہا ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے. چلے اب آتے ہیں ہم وہاں جو شروع میں آپ پوچھ رہے تھے. اسم فائل کیا ہوگا اس کا؟ وہاں پہ کیا تھا؟ زنہ یزنو میں کیا تھا؟ ظانن تھا نا, تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ ضالن. بالکل اسی طرح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو گمراہ ہوا وہ خود ہی گمراہ ہوا, کسی پہ اثر تو نہیں پڑا اس کا. ہاں, اس نے گمراہ کیا والا جب ہم فیل پڑھیں گے نا, ٹھیک ہے, ہاں عدلہ, ہاں وہ QC3 میں جا کے پڑھیں گے, اس میں اثر پڑتا ہے کسی پہ, اس کا ڈیش. ٹھیک ہے, ہاں جو ہوا وہ خود ہی ہوا نا, تو فرق تو نہیں, وہی ہے. فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی ہیں, بنا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دلالتن, دلالت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گمراہی والی, یہ زال والا نہیں ہے, یہ زواد والا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ وہ ذلیل ہونا الگ ہے, اور ذلہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا؟ ابھی نہیں پڑھا, ابھی نہیں پڑھا. ضالن کی جمع ہوگی, وہاں پہ QC1 کی سلائیڈ نکالے نا, وہاں لکھا ہوا ہے ضالن واحد لکھا ہوا, اس کی جمع ضالونا لکھی ہوئی ہے, اور پھر تبدیلی کی وجہ سے ضالین دونوں لکھی ہوئی. QC1 کی سلائیڈ کھول کے دیکھیں. ہاں بس بک سے نکال کے دیکھیں نا, QC1 مت پڑھوائیں مجھ سے, بھی ٹائم کم رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, مذکر اور مؤنث کے اشارے دیکھیں. ہوا دلہ یا دلت, دوبارہ سے کر لیں, ہوا دلہ وہ گمراہ ہوا, یا دلت وہ گمراہ ہوئی, ہوا یدل وہ گمراہ ہوتا ہے, یا تدل وہ گمراہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور انتا بھی تدلو ہے اور ہیا بھی تدلو ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب پورے ٹیبل کی پریکٹس کر لیتے ہیں. آ جائیں. دلہ, دلو, دللتا, دللتو, دللتم, دللنا, یدلو, یدلونا, تدلو, اضلو, تضلونا, نضلو, ذلہ, ذلو, لا تذلہ, لا تذلو, ضالن ڈیش ضلالتن, ہوا دلہ یا دلت, ہوا یدل یا تدل. میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. بالکل زنہ کی طرح ہی ہے, صرف فعل مضارع میں پیشی کا زیر آ گئی ہے بس. ٹھیک ہے, چلیں. مزہ نہیں آ رہا, ایک ساتھ کریں نا بھائی. اشارہ کے بغیر ہوتی نہیں ہے کرنا. نہیں, آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے اور بولنا بھی ہے, پریکٹس کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, چلو. ایک دفعہ اور کریں, سب لوگوں نے اشارے بھی کرنے ہیں, بولنا بھی ہے بھائی. ٹھیک ہے,
میں تو سمجھتا کہ اسی ون سے عادت بن گئی ہے، مگر نہیں بنی ہے تو آج پھر بتا دیتا ہوں. چلیں. مونس والے کی دفعہ پھر کرنا. ہاتھوں ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. اب کریں. ایک منٹ ایک منٹ. ماشاء اللہ اگر آپ کو زنہ کی گردان صحیح آتی ہے نا تو اللہ میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے بول چال میں کیسے استعمال ہوتا ہے حل اللہ تو کیا کہیں گے ہم؟ نام کیوں کہیں گے بھائی؟ گمراہ ہونا اچھی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں آپ کہیں گے گمان اچھا رکھنا چاہیے نا. نہیں وہ گمراہ نہیں ہوا ہے. کیو سی ون میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کی نفی جو ہے وہ ماں سے ہوتی ہے، فعل مضارع کی نفی عام طور پر لا سے ہوتی ہے. پکڑ مت لیجیے گا مجھے کہ قرآن میں فلانی جگہ پہ نہیں آیا اس لیے، عام طور پہ کہہ رہا ہوں میں. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیو سی ون میں بھی، اور آج پھر ریپیٹ کر دوں کہ گرامر، عربی کی گرامر، قرآن کی گرامر پڑھتے ہوئے دماغ کی ایک کھڑکی ہم نے ہمیشہ کھلی رکھنی ہے فار ایکسیپشنز. ہر جو رول میں بتاؤں گا نا اس کا ایکسیپشن ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. یہ بھی ایک رول ہم پڑھتے تھے کہ عربک گرامر کے اندر دیر از نو رول وچ ہیز نو ایکسیپشن. کیسا ہے؟ ہر رول کے ایکسیپشنز ملیں گے، مگر ہم رول جب بتاتے ہیں کہ بھئی عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنز ہوں گی وہ الگ سے پڑھ لیں گے. حل دلو نہیں جمع ہے بھائی. حل دللتا دللتو الحمدللہ. حل دللتم. اب آتے ہیں حل یدلو، حل یدلون، حل تدلو، اضل، حل تدلون. اچھا سبیل کہتے ہیں راستے کو. آپ نے کیو سی ون میں ہی پڑھ لیا تھا، فی سبیل اللہ پڑھا تھا نا کیو سی ون میں. ٹھیک ہے نا. تو اگر راستے سے بھٹکنے کی بات کی جائے، حل یدل عن سبیل اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ حل یدل، کیا وہ بھٹکتا ہے یا بھٹکے گا کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ لا یدل عن سبیل اللہ، نہیں بھٹکتا ہے. حل یدلون عن سبیل اللہ، حل تدل عن سبیل اللہ، حل تدلون عن سبیل اللہ. چھ چابیاں. ضل یضل الا ضال کیش ضلالتن. مادے کے حروف کیا ہیں؟ ضاد، لام، لام. باب کون سا ہے؟ باب ضرب ہے. اس کو پکا کریں ذرا. وزن اپنا ہوگا کیونکہ پہلا پڑھا ہے آپ نے. ہاں اس وزن پہ دوسرے فعل پڑھیں گے ابھی ہم. جی ظنہ یظنو، اس وزن پہ ہم دوسرے فعل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس دن پڑھا بھی تھا ایک فعل، تو اسی طرح اس کے وزن پہ بھی دوسرے فعل پڑھیں گے ہم. تو پس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے.
پس کیا ترجمہ کریں گے؟ فا، تم سب مت گمراہ ہو. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لا تدل، نہیں نہیں، جب لا لگا رہے ہیں تو پھر نون نہیں آئے گی نا، لا تدلو. ٹھیک ہے، لا تدلو. ان انل حق، سے حق، انل حق. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا جو سوال تھا، سوری میں آپ کا نام بھول جاتا ہوں، تنویر صاحب، یہ آپ کا سوال اس وقت آ گیا تھا نا، یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا. بالکل اسی وزن کے اوپر بنے گا خرا یخرو. ٹھیک ہے نا، خرا یخرو کیا ترجمہ ہو؟ وہ گرا. ٹھیک ہے، اس کا آپ ٹیبل خود بنا سکتے ہیں. چلیے الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. 10 منٹ کی ہم بریک کریں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے. آج تو میرا خیال لیسن ہم نے ٹائم پہ ہی کر لیا الحمدللہ. شارٹ سی ریویژن کر لیں گے، اب تک جو کچھ پڑھا ہے، اب تک نہیں، پچھلے ہفتے تک جو کچھ پڑھا تھا، آج والا نہیں ہے شام، اسی میں سے پھر کوئی آپ کا انشاءاللہ آئے گا. تو بریک کر لیں، اور جس کی بہت اچھی تیاری ہے کوئز کے لیے وہ اب گھر جا سکتا ہے، اس کو ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نئی چیز تو ہم پڑھائی کچھ نہیں رہے ہیں.